अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम एपिसोड 19। किसी को नहीं मॉम, मेरा दोस्त आपके आने से पहले यहीं था लेकिन शायद अब वो जा चुका है। वो अपनी बेजारी छुपाती संजीदगी से गोया हुआ। चलो तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिलकर तुम्हारे डिस्चार्ज का पता करती हूँ। प्यार से उसका गाल सहलाते वो नज़ाकत से कहती हैं रूम से बाहर निकल गई थी। न जाने क्यों लेकिन अबराज अफ़गान ने पाकिज़ा गुल की यहाँ मौजूदगी को उनसे छुपाया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो उसकी मौजूदगी से बाखबर थी। फरीज़े ने उनके रूम से जाने के बाद डोर से बाहर झांका तो उसे एक दो अजनबी चेहरों के सिवा वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसने जल्दी से एहसन को कॉल मिलाई। बेल जाती रही लेकिन एहसन ने कॉल रिसीव नहीं की थी। उसने पलट कर देखा तो अबराज भी अपने नंबर से शायद पाकिज़ा गुल को कॉल मिला रहा था, लेकिन कॉल उसने भी रिसीव नहीं की थी। व्हाट द हेल! उसने पटखने के अंदाज में फ़ोन बेड पर दे मारा था। वो जानता था कि हमेशा की तरह पाकिज़ा गुल को वो इग्नोर कर गया था और शायद वो हर्ट भी हुई थी जब भी वो बात क्लियर करने के लिए उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। वो लोग जा चुके हैं, फरीज़े मरे मरे अंदाज में कहती उसके पास ही बेड पर टिक गई। कॉल भी रिसीव नहीं कर रही वो, हद होती है लापरवाही की भी। वो सख्त धुन चला रहा था। फरीज़े ने चेहरा मुड़कर अबराज को देखा। तुमने आंटी को बताया नहीं पाकिज़ा गुल की यहाँ मौजूदगी का? फरीज़े के संजीदा अंदाज पर अबराज के असाब चट गए थे। उसका यहाँ होना और मेरी ज़िंदगी में होना दोनों ही एक अटल हकीकत हैं। चल या बदेर माम को यह हकीकत पता ज़रूर चलेगी और उन्हें इस हकीकत को तस्लीम भी करना होगा। उसका ठहरा हुआ अजहद गंभीर अंदाज परी से देख कर रह गई। आइंदा आने वाले दिनों में न जाने क्या होने वाला था। एक तरफ उसकी मॉम थी तो दूसरी जानब पाकिज़ा गुल। अभी अबराज अफ़गान असफ़हानी पर डिपेंड करता था कि वो उनके दरमियान तवाज़ुन रख पाता है या नहीं। क्या वो अपनी मॉम के दिल से उसकी नफ़रत निकाल सकता था? अगर हाँ तो कैसे? और अगर वह नफ़रत नहीं निकाल सका तो उनके दिल से उनका मुस्तक़बिल क्या होने वाला था? लो, आज मेरे हाथ की मज़ेदार कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाओ। उसकी जानिब भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग बढ़ाते हसन ने दूसरे हाथ में मौजूद अपने मग से कॉफ़ी का एक सिप लेकर फ़ख्री अंदाज में कहा। एहसन ने पाकिज़ा गुल को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले आया था। पाकिज़ा गुल ने मग थाम लिया तो वो खुद जाकर उसके सामने वाले सोफ़े पर बराजमान हो गया। तुम काफ़ी सलीकेमंद लड़के हो, वरना अकेले रहने वाले लड़के का अपार्टमेंट इतना साफ़ सुथरा होना मुमकिन नहीं है। नाइस कॉफ़ी। सिटिंग एरिया में मौजूद उसने बैठे बैठे एक तायराना नज़र घुमाकर न सिर्फ उसकी क्वालिटी को सराहा था बल्कि कॉफ़ी की भी तारीफ़ की थी। बस यार, ये सलीका मेरी मामा का सिखाया हुआ है। मक़ाल उनके लड़कियां ही नहीं लड़कों को भी सलीकामंद होना चाहिए ताकि कुछ आराम आने वालियों को भी मिल सके। अपनी माँ के बारे में बात करते उसके लहजे में मिठास सी घुल गई थी। और तुम्हारे फादर? कॉफ़ी का एक बड़ा सा घूंट भरते उसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछा। डैडी का तो पूछो ही मत, वो वर्ल्ड की बेस्ट कुक हैं। वैसे तो उन्हें बिज़नेस की वजह से कम वक्त मिलता है, लेकिन वीकेंड पर वो खाना खुद बनाते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, जब मैं छुट्टियों पर घर जाता हूँ तो ब्रेकफास्ट और डिनर वही तैयार करते हैं मेरे लिए। फिर मैं, मामा और डैडी होते हैं और हमारी ढेर सारी बातें। तेज़ तेज़ बोलते हुए वो अपने पेरेंट्स के ज़िक्र पर पुरजोश हो चुका था। यानी तुम अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हो लेकिन बिगड़ी हुई नहीं हो। शुक्र है, वरना अमूमन इकलौती औलाद को लाड प्यार करके बिगाड़ दिया जाता है। सच में तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। माँ बाप का साथ होना किसी नेमत से कम नहीं है। अचानक उसके लहजे में यासियत खुली तो एहसन यकला खामोश हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स? एहसन झिझक कर खामोश हुआ। पहले एक हादसे में मामा चली गई, फिर दूसरे हादसे ने मुझसे मेरे बाबा भी छीन लिए, लेकिन मेरे पास दादी और आगा जी की बेलौस मोहब्बतें और शफ़क़तें मौजूद हैं। ये तो बस कभी कभी ऐसे ही उनकी याद आ जाती है, वरना उन दोनों ने कभी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अपने पेरेंट्स के ज़िक्र पर जो अफसरदगी उसके लहजे में मौजूद थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ज़िक्र पर वो अफसरदगी कहीं दूर जा सोई थी। तुम भी मेरी तरह इकलौती हो क्या? कोई बहन भाई नहीं तुम्हारा? कॉफ़ी के मग को लबों से लगाते एहसन ने सरसरी लहजे में पूछा। मेरा एक भाई था, बहुत प्यारा सा। जब वो पैदा हुआ मैं बहुत खुश थी। उसके जल्दी बड़े होने के इंतज़ार कर रही थी ताकि उसके साथ ढेर सारा खेलूं, वक्त गुजारूं।
کیونکہ باری کے پاس میرے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، اور اگر وہ کبھی میرے پاس ہوتا بھی تھا تو اس کی موم کو اس سے کوئی نہ کوئی کام پڑ ہی جاتا، اور پھر وہ مجھے اکیلے چھوڑ جاتا تھا۔ ایسے میں میرے بھائی نے آ کر میری تنہائی ختم کر دی تھی۔ ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے، ساتھ اسکول جاتے، گویا ہم دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ بڈی بن گئے تھے۔ کافی کا مگ جھک کر ٹیبل پر رکھتی وہ سیدھی ہوئی اور ایکسائٹمنٹ سے بولتے بولتے یکلخت خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے چہرے اور آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی وہ مان پڑ چکی تھی۔ تم چپ کیوں ہو گئی؟ آگے بھی بتاؤ نا۔ اسے خاموش دیکھ اس نے اسے بولنے پر اکسایا تو گہری سانس لے کر سلسلہ کلام جڑ گئی۔ پھر ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بابا اور میری ماما اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس ایسے گئے کہ پھر لوٹ ہی نہیں سکے۔ اتنا کہتے ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ احسن کے چہرے پر بھی کرب آمیز تاثرات رقم تھے۔ اس نے اپنا مگ سائڈ پر رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے گرد بازو حمائل کر دیا تو پاکیزہ گل نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ جب کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ آنسوؤں سے تر تھا۔ لو ٹشو سے ناک پوچھ لو، شکر ہے میری شرٹ کی بچت ہو گئی۔ سائڈ پر رکھا ٹشو باکس اٹھا کر اسے تھامتے احسن نے ایک نظر اپنی شرٹ کی آستین پر ڈال کر تشکر آمیز لہجے میں کہا تو پاکیزہ گل نے ٹشو سے ناک رگڑتے وہی ٹشو رول بنا کر اس کے اوپر دے مارا۔ چھی گندی لڑکی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر پاکیزہ گل کی یہ حرکت کافی گراں گزری اور وہ جھٹ سے اس کے قریب سے جم کرتے صوفے سے نیچے اتر گیا۔ وڈا آیا صفائی کا علمبردار۔ پاکیزہ گل نے ناک سکیڑ کر گہرا طنز مارا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے جانے کو پر تولتا دیکھ احسن نے آنکھیں دکھائیں۔ اپنے گھر۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ شرافت سے یہیں بیٹھے رہو، ڈنر کیے بغیر یہاں سے ہلنا بھی مت۔ کافی کے دونوں مگ اٹھا کر وہ اسے پیار بھرے انداز میں گھرکتے ہوئے بولا۔ تم کس خوشی میں مجھ پر روب جما رہے ہو؟ اس کے لہجے میں تحقق محسوس کرتی وہ تنک کر بولی تھی، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ اب چپ چاپ بیٹھ کر کوئی پروگرام وغیرہ دیکھو، میں جب تک کچن میں ہوں۔ ریموٹ سے LED آن کرتے اس نے اس کے ہاتھ میں وہی ریموٹ تھمایا اور نرمی سے کہتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے بعد پاکیزہ گل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جب یہ ایک بیگ ایک طرف ڈالتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر پیر اوپر رکھتی چینل سرچ کرنے لگی تاکہ کوئی ڈھنگ کا پروگرام سلیکٹ کر سکے۔ 1 گھنٹے بعد احسن کھانا لگنے کی اطلاع لے کر پہنچا تھا۔ ان دونوں نے مل کر پہلے ٹیبل سیٹ کیا اور پھر ڈنر کیا۔ اس دوران ابراز افغان کو چھوڑ کر ان دونوں نے دنیا جہاں کی باتیں کر ڈالی تھیں۔ یوں کہ دونوں نے ورق ایک دوسرے کی زندگی کو جان لیا تھا۔ پاکیزہ گل احسن کے ساتھ بالکل ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ چند دنوں میں ہی احسن اس کی زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا اور یہ بالکل غیر محسوس طریقے سے ہوا تھا۔ تم پریزے کو پہلے سے جانتے ہو؟ وہ سنک کے آگے کھڑی برتن واش کر رہی تھی جبکہ احسن بچا ہوا کھانا فریز کر رہا تھا کہ اچانک ہی پاکیزہ گل کے سوال پوچھنے پہ پل بھر کو اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ ہاں وہ میری یونی میں پڑھتی ہے، لیکن تم تو شاید اسے ناپسند کرتی ہو، وہ ابراز کی کزن ہے اس لیے۔ اس کا انداز محتاط تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو اکثر اپنی ماما کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی۔ ابراز سے اس کی اچھی دوستی تھی تو مجھ سے بھی وہ دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں عطیہ درانی کی چپتی نظروں سے خائف ہمیشہ ان سے دور ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں میرا ابراز سے قریب رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہتی، پل میں ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ خیر مجھے وہ اس وقت بھی معصوم سی ہی لگتی تھی۔ اور اب؟ احسن نے جھٹ سے اس کی بات اچکی اور اسے قریب ہو کر بے تابانہ سوال کیا تو اس نے احسن کو سر سے پیر تک مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے کسیا کر گدی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں وہ اچھی لگتی ہے؟ اس نے سب دھلے برتن ٹب میں ڈالے تو احسن کپڑا اٹھا کر انہیں خشک کرنے لگا۔ بہت۔ وہ برملا اظہار کرتے خوبصورتی سے مسکرایا۔ اس کی ماما اور ابراز کی مام ان دونوں کی شادی کروانا چاہتی ہیں، جانتے ہو یہ بات؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے مکمل طور پر احسن کی جانب متوجہ ہوئی۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتی۔ احسن نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ وہ عطیہ درانی ہے جو وقت اور حالات کو اپنے تابع کرنا خوب جانتی ہے۔ اس کے وارن کرتے انداز پر احسن نے لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا۔ وہ اگر عطیہ درانی ہے تو میں بھی احسن سردار ہوں۔ حالات کے منہ زور گھوڑے کی لگام میں کسنے کا ہنر مجھے بھی خوب آتا ہے۔ وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا ایک پل کو وہ پاکیزہ گل چونکی تھی۔ وہ اس وقت اس احسن سے قطعی مختلف لگ رہا تھا جس احسن کو وہ جانتی تھی۔ کیا مجھے ہلکے میں نہیں لینا؟ وہ ایک دم کالر کھڑا کرتے اپنی پرانی ٹون میں لوٹا تو پاکیزہ گل نے ایک دھب اس کے شولڈر پر رسید کی تھی۔ ابراز کی مام اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئی تھیں اور اس وقت وہ ہلکی پھلکی غذا لینے کے بعد میڈیسن لے کر آرام کر رہا تھا۔ لیکن اس کے دل و دماغ پر بس پاکیزہ گل کے خیالات کی پرچھائیاں تھیں
اس نے کئی مرتبہ اس کے نمبر پر کال ملائی مگر نمبر ہر مرتبہ بند ہی ملا، جس وجہ سے وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ جھنجھلا بھی رہا تھا کیونکہ احسن بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے فون کو اوپن کیا اور ایک لاک فولڈر پاس ورڈ ڈال کر اوپن کرتے ہی اس کی نظروں کے سامنے پاکیزہ گل کے اپارٹمنٹ کے اندر کے مناظر واضح ہو گئے، لیکن اسے پاکیزہ گل کہیں نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو۔ ہولے سے بڑبڑاتے اس نے اپنی کن پٹی کو ہلکے سے سہلایا تھا۔ اتنے میں ڈور ناک کرتے پریزے اس کے روم میں انٹر ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں چیک کرنے آئی تھی کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، دوستانہ انداز میں کہتی وہ اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ نہیں یار، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مام سو گئی ہیں کیا؟ بیزاری سے کہتے آخر میں اس کے لہجے میں اپنی موم کے لیے فقط پیار بھری نرمی اور فکر شامل تھی۔ ہاں وہ سو چکی ہیں، اتنا لمبا سفر، پھر تمہاری ٹینشن، وہ اچھی خاصی تھک گئی تھیں۔ ڈنر کو منع کر دیا تھا انہوں نے، لیکن میں نے دودھ دے دیا تھا انہیں۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے میں انہیں کے کمرے میں جھانکی مار کے آئی ہوں۔ اس کے سادہ لہجے میں فقط ایک پیار بھرا خیال چھلک رہا تھا جسے محسوس کرتے ابراز کی آنکھوں میں اس کے لیے تشکر آمیز تاثرات ظاہر ہوئے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ پیاری لڑکی، اس نے لفظوں سے بھی اظہار کیا تو پریزا نے اسے گھور کر دیکھا۔ زیادہ جینٹل مین بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسٹائل تم پر قطعی سوٹ نہیں کرتا۔ اس سے گہرے طنز میں خفگی کی آمیزش شامل تھی جسے محسوس کرتے ابراز افغان نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، تم نے جس طرح آج آنٹی کے آنے کے بعد پاکی کو اگنور کیا وہ دیکھ مجھے اتنا برا لگا تو سوچو وہ کس قدر ہرٹ ہوئی ہوگی۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے اس کی اچھی سے کلاس لینا شروع کی۔ اور تو اور مجھے تو احسن کی فکر بھی لگی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ہرٹ کر دیا ہے ابھی۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں تشویش ہی نہیں نمی بھی گھل گئی تھی اور آخری لفظوں تک وہ نمی اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہو چکی تھی، بلکہ جھپک جھپک کر بیڈ کی چادر پر اپنی شہادت کی انگلی ٹریس کرتی وہ اس تک پریشان لگ رہی تھی۔ ہم نے یہ سب جان کر نہیں کیا پریزے، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ابراز نے نرمی سے سمجھانا چاہا، حالانکہ پاکیزہ گل کی ناراضگی کا خیال اس سے بھی سخت بے چین کیے ہوئے تھا۔ اگر اس کی مام گھر نہیں ہوتی تو شاید وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کے پاس ملنے پہنچ بھی جاتا، لیکن ابھی فی الحال وہ مجبور تھا۔ ایبی، تم یہ جملہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ ایک دم ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر رشتے کی ایک الگ اہمیت اور مقام ہوتا ہے، جبھی اللہ نے ہر رشتہ ایک الگ صورت میں بنایا ہے۔ رشتوں میں بگاڑ کی وجہ ہمارا ان تعلق کے بیچ توازن نہیں رکھنا ہے۔ ہم ایک تعلق کو اہمیت دے کر دوسرے تعلق کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بات سمجھ لی ہے ابھی، اب تم بھی یہ بات اچھے سے سمجھ لو۔ بھرپور سنجیدگی سے کہتے اس نے انگلی کے پور سے آنکھ کی نمی سمیٹی اور ابراز افغان کو نرمی سے باور کرواتی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ صبح حسب معمول وہ ریڈی ہو کر ناشتے کی میز سے پہنچی تو عطیہ دورانی نک سے تیار فریش جوس پینے کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں ٹیب پکڑے نیوز دیکھنے میں مگن تھیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ان کی روٹین چینج نہیں ہوتی تھی۔ صبح کی واک، پھر ایکسرسائز، اس کے بعد فریش ہو کر پراپر ڈریس اپ ہونے کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوتی تھیں۔ اس وقت بھی بلیک جینس پر سی گرین لانگ سٹائلش ٹاپ میں ملبوس، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہنے، گلے میں گولڈ کی باریک سی چین، ایک کلائی میں واچ جبکہ دوسری کلائی میں بریسلیٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ لگ رہی تھیں۔ گڈ مارننگ آنٹی، انہیں مسکرا کر وش کرتے پریزے کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ جو انہماک سے پاکیزہ گل کی وجہ سے نیوز کو کھنگال رہی تھی تاکہ اس کی کوئی خیر خبر ملے، پریزے کی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ارے میری جان، گڈ مارننگ، کافی ڈل لگ رہی ہو، اپنے ازلی انداز میں کہتی وہ اس کی اتری صورت دیکھ کر متفکر ہوئیں۔ رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی، شاید اس وجہ سے، مختصر جواب دیتی وہ اپنے لیے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ دکھ اپنی جگہ، لیکن وہ اپنا ناشتہ ہرگز بھی اسکپ کرنے والی نہیں تھی، بلکہ پریشان ہونے کی صورت میں تو اسے اور زیادہ بھوک لگتی تھی۔ تو چھٹی کر کے آج گھر پہ آرام کرو، ایبی بھی گھر پر ہی ہوگا، اچھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا۔ ٹیب ایک طرف رکھتے وہ آپ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں، جبکہ پریزے نے ان کی بات سن کر بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ اس معاملے پر مزید کوئی بات ہوتی، ابراز افغان سوٹ بوٹ میں فریش سا ریڈی ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا اور سیدھے اپنی موم کی جانب بڑھا جو اس کی تیاری کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل لیڈیز، جھک کر اپنی موم کا گال چھوتے وہ گھوم کر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ ایبی تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنی حالت تو دیکھو، اس حالت میں آفس جاؤ گے؟
ماتھے پر بینڈیج، کلائی پر پٹی بندھی تھی جو کوٹ کی وجہ سے نظروں سے مخفی تھی، اور یہی حال پنڈلی کا بھی تھا۔ مام، آپ کا بیٹا شیر جوان ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اس سیزن کی کلیکشن آنے والی ہے، ہمیں اس کی کافی تیاریاں دیکھنی ہیں۔ پریزے کے ہاتھ سے دوسرا گلاس تھامتے اس نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ اے حبیب، اتنے ملازم کس لیے ہیں؟ وہ سخت خفا ہونے لگی۔ مام، وہ ملازمین ہے، مالک نہیں۔ خیر، آپ میری فکر نہیں کریں، میں اپنا خیال اچھے سے رکھ لوں گا، سو یو ڈونٹ وری، نرم لیکن قطعی لہجے میں کہتے گویا اس نے بحث ہی ختم کر ڈالی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی عطیہ دورانی کا دل اندیشوں کی کھائی میں اترنے لگا۔ اس دوران پریزے ناشتے کے ساتھ ساتھ احسن کو میسیجز بھی کر رہی تھی، جس کا ابھی تک رپلائی نہیں آیا تھا۔ اپنی چیئر سنبھالتے ہی اس نے ریموٹ سے وال کی کرٹن ایک طرف کیے تو اس کا حلق منہ تک کڑوا ہو گیا۔ حد ہے بھائی، حد ہے، میں اپنی طبیعت کو بھاڑ میں جھونک کر محترمہ کے لیے آفس دوڑا دوڑا چلا آیا ہوں، اور کلے صاحبہ نہ جانے کہاں مٹر گشتی کرتی پھر رہی ہیں۔ راستے میں وہ ڈرائیور سے میسج کر کے پتہ کر چکا تھا کہ پاکیزہ گل آفس پہنچ گئی ہے، جب ہی وہ خوش خوش سیدھا اپنے روم میں پہنچا تھا، لیکن یہاں آ کر اس کے ارمانوں پہ اوس پڑ چکی تھی۔ اس نے بھنائے ہوئے انداز میں انٹرکام اٹھا کر پہلی فرصت میں جمن کو کال لگائی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔